امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام اس سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میں براق پہ سوار ہوا، براق نے چلنا شروع کیا، براق نے دوڑنا شروع کیا، اتنی تیز رفتاری سے چلی جہاں اس کی نظر کی انتہا وہاں جا کر اس کا قدم لگ رہا تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ بڑھنے لگی کیونکہ سفر بہت لمبا ہے، سفر بڑا طویل ہے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں کروانا ہے، اور اس سفر کے اندر بڑی بڑی چیزوں کو دکھایا جائے گا، عجائبات کو دکھایا جائے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا، میں براق پہ بیٹھا ہوا، براق تیز رفتاری سے چل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پروردگار عالم کے عظیم نبی جنہیں اللہ پاک نے کلام کا شرف عطا فرمایا، جو پروردگار عالم سے ہم کلام ہوا کرتے، فرمایا میری امت والوں جب میں ان کی قبر کے قریب سے گزرا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کا کلیم اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے خود دیکھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے 3 جگہوں پر ملاقات ہوئی، ان کی قبر مبارک پہ انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب امام الانبیاء بیت المقدس میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بیت المقدس کے اندر بھی موجود تھے۔ پھر میرے محبوب آسمانوں پر گئے، چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں آپس میں گفتگو بھی ہوئی، جس میں بات چیت بھی ہوئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت والوں جب میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزرا میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آگے کو بڑھتا رہا، پھر ایک بوڑھا آدمی اس نے مجھے آواز دی، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن جبرائیل امین آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ عرض کرنے لگے آقا اس کی آواز کی
700 गुना तक मिल रहा है। 1 रुपया खर्च अजर कितना? 700 रुपए के बराबर। फरमाया ये इनका मकाम है, इनकी नेकी का अजर और सवाब है जो अल्लाह पाक की तरफ से इनको अता किया जा रहा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम फिर दोबारा बुराक पे सवार हुए, आगे को सफर करने लगे। सफर आगे शुरू हुआ। फरमाया फिर मेरा एक गुजर एक जमात के करीब से हुआ। मैंने देखा उनके नाखून तांबे के हैं, किसी का नाखून लोहे का है। मैंने देखा अपने जिस्म को अपने नाखून से खुरच रहे हैं, अपने सीने को जख्मी कर रहे हैं, अपने थाल को अपने हाथों से जख्मी कर रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राईल ये कौन है? अपने हाथों से अपने जिस्म को नोचने वाले, अपने नाखूनों से अपने सीनों में खराश मारने वाले। जिब्राईल अमीन अर्ज़ किया कहा ये गीबत करने वाले, ये लोगों की बुराइयां करने वाले, लोगों को ज़लील करने वाले, लोगों को बदनाम करने वाले, इनकी सजा ये है क़यामत तक अपने हाथों से अपने जिस्म को नोचते रहेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। क़यामत तक ये अपने जिस्म को अपने हाथों से नोचते रहेंगे, ये इनकी सजा है। इन्होंने लोगों को बदनाम करना चाहा, अल्लाह ताला ने इन पर इस सजा को मुसल्लत कर दिया कि क़यामत तक ये अपने नाखूनों से अपने जिस्मों को नोचते ही रहेंगे। इनकी ये सजा है। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर हम आगे को बढ़े। एक जमात के करीब से फिर मेरा गुजर हुआ। मैंने उन लोगों को देखा, मैंने उन लोगों को देखा, उनके पेट इतने बड़े हो चुके हैं, पेट इतने फूल चुके हैं, जैसे रहने के लिए किसी ने मकान बनाया, जैसे रहने के लिए किसी ने घर बनाया। और फरमाया उनके पेटों के अंदर मैंने दौड़ते हुए सांप देखे, नबूवत वाली निगाहों से देखे। फरमाया मैंने खुद देखे, उनके पेटों के अंदर सांप चल रहे हैं, सांप हरकत कर रहे हैं। मैंने जिब्राईल से अर्ज़ किया, मैंने जिब्राईल से पूछा, फरमाया जिब्राईल ये कौन है जिनके पेट इतने बड़े कर दिए गए, जैसे कोई कमरा हो, जैसे रहने के लिए कोई मकान हो, इतना बड़ा इनका पेट क्यों हुआ? फिर इनके पेटों के अंदर सांप भी चल रहे हैं, सांप भी हरकत कर रहे हैं, इन्हें डंक भी वो मार रहे हैं। अर्ज़ करने लगे आका ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये सूद खाने वाले लोग हैं, जिन्होंने सूद लिया, जिन्होंने सूद खाया। सूद खाने का बवाल ये है आज इनके पेटों में सांपों को छोड़ दिया गया। ये सूदखोर की सजा है कि इन्होंने जो सूद खाया उसका बवाल ये है कि इनके पेट में सांप भी चल रहा है और इन्हें डंक भी मार रहा है और क़यामत तक इनके साथ ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि ये सूद खाते थे। अल्लाह ने उसकी सजा इन पर जारी फरमा दी। माल की हिरस में ये काम किया ना, खाने पीने की हिरस और लालच, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सजा भी ये दी कि उनके पेटों के अंदर सांप चला दिए। इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हम आगे को बढ़े, आगे को हम चलते रहे, आगे बढ़े, हमने आगे को सफर किया। फिर मैंने देखा एक जमात के करीब से मेरा गुजर हुआ, उनको मैंने देखा अपनी जबानों को वो अपने हाथों से काट रहे हैं, जहन्नुम की कैंचियां उन्हें दी गई, अपनी जबानों पे चला रहे हैं। आपने फरमाया जिब्राईल इन्हें किस जुर्म की सजा मिली? अपने हाथों से जहन्नुम की कैंची इन्हें दी गई, अपनी जबानों को काट रहे हैं। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया आका ये आप
آپ کے امت کے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا مگر خود نماز سے غافل رہے، دوسروں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا مگر قرآن کی تلاوت سے غافل رہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیا مگر خود نیکی سے محروم رہے۔ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو دین کی دعوت دیتے رہے مگر خود دین پر عمل نہ کیا، آج ان کی سزا یہ ہے جہنم کی کینچیاں انہیں دی گئی، قیامت تک اپنی زبانوں کو کاٹتے رہیں گے۔ استغفر اللہ، قیامت تک ان کی یہ سزا ہے کہ قیامت تک یہ اپنی زبانیں اپنے ہاتھوں سے جہنم کی کینچیوں سے کاٹیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دو، خود بھی عمل کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو تو نصیحت کرو اور خود کے لیے معاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دے اور خود نہ کرے تو وہ اس کا جرم زیادہ ہے، کیونکہ میں آپ کو نماز کا کہوں نماز پڑھو، کیونکہ مجھے پتا ہے نماز نہ پڑھنے کی سزا کیا، آپ کو نہیں پتا ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں بے نمازی کی یہ سزا ہے، جو نماز نہ پڑھے اللہ پاک اسے یہ عذاب دے گے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ تو پڑھے اور میں نہ پڑھوں تو میرا جرم زیادہ بڑا ہے۔ میں تو آپ کو بھی سمجھانے والا ہوں، میں تو آپ کو بھی بتانے والا ہوں کہ آپ بھی نیکی کی طرف آؤ۔ اگر آپ تو آئے اور میں نہ ہوں تو میرا جرم ظاہر سی بات ہے بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خطبا واعظین جو نیکی کی دعوت تو دیں مگر خود اس پہ عمل نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ بڑی شدید پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے واعظ کرنا اور منبر پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پر بہت ساری جگہوں سے فون آتے ہیں بیانات کے لیے، بڑی بڑی محافل کے لیے۔ آپ یقین کیجئے میں جاتا ضرور ہوں، انکار نہیں کرتا کہ ہو سکتا کوئی دین کی بات سن لے، لیکن میرے دماغ میں بار بار یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا، جو میں نے انہیں کہا ہے کیا وہ میں خود کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کا جرم کیا ہے۔ میں جاؤں کہیں اتنی دور سے سمجھاؤں جا کر، لیکن میں خود اس پہ عمل نہ کروں تو پھر میرا جرم زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک پیشہ بن گیا، بڑے بڑے خطیب، بڑی بڑی ڈیمانڈ، بڑے بڑے روپے پیسے، بہرحال اس کی بھی بڑی شدید پکڑ ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے ہر ایمان والے کے۔ اللہ پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم آگے کو بڑھے، ہم نے آگے بڑھ کر پھر ایک جماعت کو دیکھا، ایک طرف ان کے لیے حلال اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا، دوسری طرف ان کے لیے حرام گوشت رکھا ہوا، جس کے اندر سے بدبو بھی آ رہی ہے، جس کے اندر سے حمک بھی آ رہی ہے، لیکن یہ جماعت حلال پاکیزہ اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر حرام ناپاک اور گندے گوشت کو اپنے منہ کے اندر ڈال رہی ہے، اپنے پیٹوں کے اندر ڈال رہی ہے۔ آقا نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ پاکیزہ کھانا نہیں کھایا، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، اسے تو لقمہ نہیں بنایا، حرام کو کھا رہے ہیں جس کے اندر سے بدبو بھی آ رہی ہے، جو شاید خراب ہو چکا ہے۔ یہ کس جرم کی انہیں سزا ملی؟ جبرائیل امین عرض کرنے لگے آقا فرمائیے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں ہیں، جنہوں نے نکاح تو کیا ہوا تھا لیکن اپنی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرنے والے، ناجائز طریقے سے پورے کرنے والے، بدفعلیاں کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، پر میں آج ان کی سزا یہ ہے انہیں حرام کھلایا جا رہا ہے، بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں آگے کو بڑھا، یہ سارا زمین کا سفر ہے، چونکہ جہنم زمین کی تہ کے نیچے ہے، جنت کو اللہ نے آسمانوں کے اوپر بنایا اور جہنم کو زمین کے نیچے بنایا ہے، اس لیے زمین کے سفر پر یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی۔ فرمایا پھر ایک جماعت کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں بھی جہنم کی آگ کی کینچیاں ہیں، وہ اپنے کھال کو کاٹ رہی ہیں، اپنے جسم کو کاٹ رہی ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے جنہیں جہنم کی کینچیاں
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ سے اپنے کھالے کاٹ رہے ہیں، اپنے جسموں کو کاٹ رہے ہیں، اور ان کی یہ سزا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جسموں کو غلط استعمال کیا ہے۔ اگر غلط استعمال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس میں ظاہر سی بات ہے عذاب مسلط کرتے ہیں۔ یہ سارا زمین کا سفر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ زمین کا سفر کرتے کرتے ہم بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام تشریف فرما، میرے محبوب بیت المقدس میں آئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء بیت المقدس میں انتظار کر رہے تھے۔ آقا مدنی کی آمد پر ایک مؤذن نے اذان دی، سبحان اللہ۔ آج جو اذان پڑھی جا رہی ہے یہ وہی اذان ہے جو بیت المقدس میں دی گئی، انبیاء کی موجودگی میں دی گئی۔ انبیاء کی موجودگی میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے محبوب کا نام لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام اذان میں شامل کر کے انبیاء کو سبق دے دیا۔ اے انبیاء کی جماعت، میرا محبوب صرف اپنی امت کا نبی نہیں بلکہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا بھی نبی ہے۔ وہ صرف اپنی امت کا نبی نہیں ہے بلکہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا بھی نبی ہے جن کے سامنے اذان دی جا رہی ہے۔ پھر انبیاء کو بتلایا، مصلی امامت میں آپ کو کھڑا کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت میں تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے ہیں، کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ کیسا اعزاز ملا، کیسا مرتبہ ملا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا شاہ کونین کی جب سواری چلی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی ہیں، میرا اور تیرا نبی انبیاء کا امام ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی ہیں اور میرا اور آپ کا پیغمبر کیا ہے؟ سب کا امام ہے۔ اللہ نے سب کا امام بنایا۔ پھر امام الانبیاء نے نماز پڑھانے کے بعد آسمانوں کا سفر شروع کیا، بلندیوں کا سفر شروع کروایا۔ ایک بات آپ کو یہاں عرض کرتا چلو، اتنا لمبا سفر اس لیے کروایا، اتنا لمبا سفر اس لیے کروایا، ساری زمین کی چیزیں دکھائی، آسمانوں کی سیر بھی کرائی، عرش بری تک آپ کو لے جایا گیا۔ یہ سارا سفر اس لیے کروایا سے ملاقات ہوئی، 7 فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، تاکہ فرشتوں کو پتہ چلے یہ صرف انسانوں کا نبی نہیں بلکہ اللہ نے اسے ہمارا بھی نبی بنایا ہے۔ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، صرف انسانوں کے نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے آپ کو فرشتوں کا نبی بھی بنایا، اس لیے ان سے ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیے، میں چونکہ سفر پڑا نہیں پتا چلے کہ ہم کہہ کیا رہے۔ میرے محبوب کے زمین کا سفر مکمل ہوا، آسمانوں کا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ زمین کا سفر مکمل ہوا، آسمانوں کا سفر اللہ پاک نے شروع کروایا۔ رات وہ ہے جو کل گزری ہے، دن وہ ہے جو آج چل رہا ہے۔ کیسا مبارک ہے نا، کل جمعرات تھی، جمعرات کی رات تھی اور یہ دن تھا جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلی نماز بھی ظہر کی پڑھی گئی جو ہم آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
سب سے پہلی ظہر کی نماز پڑھی گئی تھی معراج کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آسمانوں کا سفر، اب بلندیوں کی طرف، اللہ اکبر، وہاں لے جانا تھا جہاں تک کسی کی جانے کی حیثیت ہی نہ ہو. وہاں تو کوئی نہیں جا سکتا، آپ ہی جا سکتے. پہلے آسمان پر میرے محبوب آگے بڑھے. اگلی سواری ہے رف رف. کون سی ہے؟ رف رف. یہ جنت کا ایک تخت تھا جس پہ آپ کو بٹھایا اور آسمانوں کا سفر کروایا. پہلا آسمان. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہلا دنیا والا آسمان آیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازے کو کھول دیا گیا. فرمایا میں دروازے کے اندر داخل ہوا. پہلے آسمان پر جو فرشتہ ہے، پہلے آسمان کا جو نگران ہے، اس کا نام تک بھی بیان فرما دیا. فرمایا پہلے آسمان کا جو نگران ہے اس کا نام اسماعیل ہے. اسماعیل فرشتہ ہے، 70,000 فرشتوں پر اسے نگران بنایا گیا. پھر فرمایا ان میں سے ہر فرشتے کو 70,000 پہ نگران بنایا. اندازہ لگاؤ کتنی ملائکہ کی جماعت ہے، کتنی بڑی ملائکہ کی تعداد ہے. پہلے آسمان پر تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، سفید لباس پہنا ہوا، لمبی لمبی داڑھی ہے، حسن و جمال والے بابا جی ہے. میں نے عرض کیا، پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہا ساری انسانیت کے والد آدم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. کون ہے حضرت؟ آدم علیہ السلام ہے جو آپ کی آمد کے انتظار میں ہے. انبیاء سے کئی جگہوں پہ ملاقات ہوئی. پہلے سب سے بیت المقدس میں بھی ملاقات ہو چکی ہے، لیکن یہ آپ کا اعزاز ہے کہ جہاں جہاں سے گزر رہے تھے پھر راستے میں انبیاء کو بٹھایا گیا ہے. ہم بھی ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم اکرام کرتے، بعض دفعہ لمبی لائنیں، ہار پہناؤ، استقبال کرو، ملو راستے میں. یہ اعزاز ہوتا ہے، مہمان کا اکرام ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو اللہ کے محبوب سے بڑی تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں ہے. اکرام بھی کن سے کروا رہے ہیں؟ انبیاء کی جماعت سے کروا رہے ہیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملاقات ہوئی، تشریف لے گئے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام سے سلام کیا. سلام جب آپ نے کیا تو انہوں نے بھی آگے سے کیا دیا؟ جواب دیا. اور جواب کیا دیا؟ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. فرمایا نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو، صالح نبی کا آنا مبارک ہو. نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو. تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے یہ معراج کرائی ہے. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. دوسرے آسمان کی طرف میں بڑھا. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر دو انبیاء سے دوبارہ ملاقات ہوئی. فرمایا میں تیسرے آسمان پر گیا. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہیں پروردگار عالم نے حسن ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا. اس لیے واپسی پر فرمایا میرے صحابہ میں اس پیغمبر کو مل کے آیا جس کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، انگلیوں کو کاٹ ڈالا. میں اس پیغمبر سے بھی ملاقات کر کے آیا. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان کی طرف بڑھے حضرت ادریس علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی. پھر پانچویں آسمان کی طرف تشریف لے گئے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور بھائی بھی بڑے ہیں. چھٹے آسمان پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. ان سے ملاقات کے بعد فرمایا میں چھٹے آسمان پر گیا. پھر چھٹے آسمان پر اس پیغمبر سے ملاقات ہوئی جو دنیا میں اللہ سے کلام کرتا رہا. اس پیغمبر سے ملا جو دنیا میں کھڑا اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور براہ راست ہوتے تھے. آواز سنتے تھے، اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا تھا. چھٹے آسمان پر ملے. ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی دعاؤں کا ثمرہ ہے میرے محبوب
ان سے ملے جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے مانگا تھا یا اللہ اب اس آباد بیت اللہ کو آباد کرنے والا اپنا پیغمبر مبعوث فرما دے۔ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ اپنی دعا کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ میں نے گھر اللہ کے حکم سے بنایا تھا، آباد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے اس محبوب کو بھیج دیا۔ لیکن نا میں کوئی چیز بناؤں، ہم مسجد بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی آباد کرے، آ کر اس کی تعمیر ترقی کا خیال کرے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بھئی میں نے اس کو بنایا، کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو ہر بندہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا پیغمبر آ چکا ہے، اس لیے خوش ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت المعمور سے یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کہتے ہیں بیت اللہ کی محاذ بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المعمور کو بنایا ہوا ہے، اور یہ وہ بیت المعمور ہے۔ آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ وہاں نماز ادا کرتے ہیں، ایک روایت میں طواف کرتے ہیں، اور فرمایا جو ایک مرتبہ چلا گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے۔ ہر روز 70,000، لیکن جو ایک مرتبہ چلا گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، قیامت تک اس کی باری آ ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عرش بری پر بلا لیا، عرش بری پر بلا لیا، ایسی جگہ پر بلایا، اتنی بلند جگہ پر بلایا جس کو پروردگار عالم نے فرمایا ثم استوى علی العرش، عرش پر پروردگار قائم ہوئے، اپنی قدرت کے مطابق قائم ہوئے۔ اللہ رب العالمین عرش بری پر بلایا، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ عرش و کرسی سے بالا ہے باماپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے باماپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ اس جگہ پر لے گئے جس کے بعد کوئی مخلوق نہیں، عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں، میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ پاک وہاں تک لے گئے کہ جس کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے۔ بتایا یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں عرش کے، اور میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اختتام پر لے گئے، آخر پر لے گئے، انشاءاللہ پھر جو راز اور نیاز ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔